अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जी न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। क्या हमारा मीडिया अहम कौमी अमूर की तरजीहात के हवाले से उनके साथ इंसाफ कर रहा है या नहीं? सबसे बड़ी खबर कल और आज मोमन एजेंसी के अंदर मस्जिद में धमाका, और अभी तक जो शहादतें हुई हैं उनकी तादाद है 36। लेकिन मीडिया कवरेज अगर आप पिछले 36 घंटे की उठा के देख लें तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह ये खबर गैर अहम है, कराची डोमिनेट करता है। तो क्या वाक़तन मीडिया वो इंसाफ कर रहा है खबरियत के एतबार से जो हमें करना चाहिए? पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे नाज़रीन। दूसरे हिस्से में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान UN जनरल असम्बली के 71वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क चले गए हैं। कल वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उनकी तकरीर अहम तरीन तकरीर है, इस वजह से नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर है, इस वजह से कि उसका तज्ज़िया हर लेवल पर होगा। डोमेस्टिकली भी लोग देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मकबूजा कश्मीर के ऊपर क्या बात करते हैं। और इसके साथ नाज़रीन हम बात करेंगे डॉक्टर तारुल कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने अपने पुराने इल्ज़ामात में नए इल्ज़ामात का इजाफा किया और कहा कि शरीफ शुगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर हिंदुस्तानी शहरियत के लोग काम कर रहे हैं। पहले मौजू पर आते हैं। मोहम्मद जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर मियां मोहम्मद अतीक साहब MKM की तरफ से, डॉक्टर रमेश कुमार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और दरमियान प्रोग्राम में हम मंजूर वसान साहब से ही बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। जाहिद खान साहब, आपने कल भी जिक्र किया, मेरी आपसे बात हुई थी कि 38 शहादतें अभी तक हो चुकी हैं। आप कहते हैं कि मीडिया इंसाफ नहीं करता, तो पहले मैं ज़रा आपको सुनना चाहता हूं कि आप क्यों ये कहते हैं कि मीडिया इंसाफ नहीं करता? देखिए, ये इंसाफ का तो ये तकाजा है कि जो आप देख रहे हो कि आज भी आपका 5वें या 6 नंबर पे उसकी खबर आई, 9वें नंबर पर थी, 9वें नंबर पे आज आई। कल आपकी हेडलाइन में 3 नंबर पे आई थी। मुझे कल असफंदियार खान ने कॉल किया और मुझे मेरे कायदे उसने कहा कि यार ये मीडिया कर क्या रही है, हमारे लोग शहीद हो गए, मस्जिद में सुसाइड अटैक हुआ, और आप ये जो आपके 38 वाली बात है ये भी नहीं है, ये 40 से भी ज़्यादा है, और जो लोग ज़ख्मी हैं उसमें अभी भी काफ़ी लोग जो है ना सीरियस है। बदकिस्मती से कल मीडिया ने एक बंदे के लिए जो कराची में अरेस्ट हुआ, हम सियासी लोग होते हैं, हम अरेस्ट हो जाते हैं, इसमें तो कोई मेरे ख्याल में अनहोनी बात होती नहीं है यार। ऐसे माशाल्लाह दौर आए कि जब हमें उठाए तो किसी को पता भी नहीं लगे कहाँ लेके गए। तो अगर उसको इतनी अहमियत दी गई आपकी मीडिया में, तो क्या मुझे इस मीडिया से क्या तवक्को करूं कि क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूं? आपने मैं मुसलमान भी नहीं हूं, चलो पाकिस्तानी हूं, एक इंसान तो हूं। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाव देखा है? कल आपने 6, 7, 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई हैं, आज भी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुतहर्रक है, इनकी जमात मुतहर्रक है। हम इंसाफ करें, आपको फिर एतराज होता ना अगर ख्वाजा साहब की खबर को हम साइड पे कर देते कि नहीं? मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, इंसानियत सबसे आगे होते हैं, बाकी चीज़ें इक़्तिदार की कुर्सियाँ और ये लेने देने बात की बात होती है। प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम है कि वो चीफ मिनिस्टर को टेलीफोन कर दे कि ये बंदा कैसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के जो एक अंधा गवर्नर बिठाया हुआ मेरे सूबे में जो हर वक्त सोया रहता है, तो खान साहब फिर इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ही खबर का रुख तब्दील कर दिया ना सर। आप उससे नहीं भाई, उसका तो अपना रोल है, तो आपका क्या रोल है? आप भी वही आपने जो बात की, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी पाकिस्तान में कल का ये जो वाकया है मेहमद एजेंसी का, उससे जरूर हम उसकी मजम्मत करेंगे, सब मिलकर अफसोस का इजहार करेंगे। आपकी पार्टी से की तरफ से कोई बयान आया था कल? नहीं आया। लेकिन हमारा मामला जरा सुन लीजिएगा, हम अभी किन हालात में हैं, जरा आप ये देखिए कि हमारे दफ्तरों के साथ क्या किया जा रहा है, हमारे साथियों के साथ क्या किया जा रहा है। ये जैसे भाई ने कहा कि कल का वो एक शख्स की सिर्फ बात नहीं है, वो इस बात को साबित किया जाता है कि जिस तरह से बानियों कायद को एक साइड पे किया गया और लोगों को साइड पे किया गया, उन्होंने खुद ही अपने आप को साइड पे किया, पर लगाया गया। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, देखिए जो चीज है वो तो, लेकिन क्या दिलों से भी निकाल देंगे? आप तस्वीर से बेशक निकाल दें, ये जो काम कर रहे हैं, मैं इस तरफ जाना चाहता हूं। कल जो ये राव अनवार साहब ने एक फिल्मी सीन क्रिएट किया, उस बात की तरफ कोई नहीं आ रहा कि राव अनवार साहब को ऐसा लगा कि मैं कोई इंडिया के वो अपना वो कौन सी है वो बॉलीवुड, शायद बॉलीवुड में बैठा हूं, और वो उस तरह की हरकत कर रहे थे। उन्होंने ना अपना कोई इख्तियार देखा, ना अपनी किसी की घर की कोई चादर और चार दीवारी को देखा। घर में आपने देख लिया,
میں نے محمد ایجنسی سے بات شروع کی ہے نا، تو یہ کدھر لے کے گئے ہیں اس کو؟ لے کر نہیں گیا، آپ بات سمجھیں، یہ جو بات اب میں کیا کروں لائیو شو میں، کیا کروں؟ جو چیز ہے میں وہ کہوں گا، کیا سمجھتے ہیں میں الطاف حسین کی بات نہیں کروں گا؟ کیوں نہیں کروں گا؟ نہیں آپ کریں، ہم نے تو بات یہ جیسے اگر آپ نے کیا، ہم نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ آج ان کی برتھ ڈے ہے میں ان کو ہیپی برتھ ڈے کہتا ہوں، وہ آپ چلائیں، نہیں، میں بھی اس سوگ میں ساتھ ہوں، میں بھی اس سوگ میں ساتھ ہوں جو سوگ ہوا، اچھے سوگ میں ساتھ واقعہ جو ہے ہر چیز میں ساتھ آپ نہیں ساتھ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کس طرح سے مجھے ڈاکٹر صاحب کو ذرا بیچ میں، ڈاکٹر صاحب یہ نقطہ جو ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک شخص کو جو گرفتار ہوا کن حالات میں ہوا ایک علیحدہ بحث، لیکن ان کے پاس یہ وقت تو ہے کہ اس کو کال کر دے سندھ چیف، تو گورنر کو کال کر دیتے کے پی کے اندر جو مومند ایجنسی میں پولیٹیکل ایجنٹ ہے اس سے کچھ بھی کر لیتے، اس کا وقت نہیں تھا ان کا ملا۔ اچھا پہلی چیز یہ کہ جو محمود ایجنسی والا جو واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، یہ مذمت کرنی چاہیے ان چیزوں کے اوپر، مگر ہم ان چیزوں سے دور جانا چاہتے ہیں کہ بار بار یہ دھماکے ہوتے جائیں۔ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہم نے جو شروع کیا ہے ان 2 سال کو اور بھی ہو سکتا ہے آگے بڑھانا پڑے، کیونکہ ملک کے اندر ہمیں دہشت گردی ختم کرنی ہے۔ اب ہمیں دور جانے کے لیے کہ خبر ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں، دیکھیں وہ جو لاشیں اٹھا رہے ہیں آنکھیں بند کر لیں۔ بات ہوئی ہے، چیف آف آرمی سٹاف سے بھی دیکھو ملاقات ہوئی ہے، آپ ان چیزوں کو کہیں کہ پرائم منسٹر اس چیز کے اوپر سٹینڈ لے رہا ہے، اس چیز کے اوپر سٹینڈ بات تو کر لیں۔ کل سارا جو فوکس تھا نا وہ پرائم منسٹر کی طرف، آپ ہماری گورنمنٹ کی طرف نہیں جائیں۔ ہماری گورنمنٹ نے جو فاٹا کے لیے کیا ہے، جو ریفارم لے کے آ رہی ہے، جو بک ابھی ہم نے اسمبلی کے اندر پریزنٹ کیا ہے، آپ فاٹا کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ جتنے ہماری گورنمنٹ کے اوپر خوش ہیں۔ آج زاہد خان صاحب اچھی باتیں کر رہے ہیں، مگر ان کی بھی گورنمنٹ رہی ہے، کبھی فاٹا کو انہوں نے وہ نہیں ہائی لائٹ کیا جس طریقے سے ہم کریں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل جو قصور تھا وہ تھا میڈیا کا۔ میڈیا کا کیا قصور تھا؟ وزیر اعظم جب سندھ کے چیف منسٹر کے ساتھ بات کرتا ہے خواجہ اظہار اللہ میڈیا کا کام تھا کہ محمود ایجنسی کو بھی وہ اسی طریقے سے لیتا، مگر انہوں نے آج بھی دیکھو 36 لوگوں کے ڈیتھ ہوئے ہیں، تو وہ لاسٹ پہ آ رہی ہے، وہ پہلی نظر پہ آ رہی ہے۔ جس طریقے سے پریس کانفرنس سے دکھائی وہ ایمبیلنس ان کی طرف سے تھا، مگر میاں صاحب کی طرف سے ایک فون ضرور گیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا گورنر اگر کل چلا جاتا، دیکھیں گورنر سے بھی کل پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے، گورنر کدھر گیا؟ کیسا گورنر کیا ان کا گورنر میں کہہ رہا ہوں کہ خبر بنانے والے شملے کے اوپر جس طریقے سے گورنمنٹ کو ایکشن میں آنا چاہیے اس طریقے سے ایکشن میں آئے۔ اور کئی بات لے کے گئے پرائم منسٹر کے، میں نے اتنے ذکر ضرور کیا، وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کو گرفتار کیا اس کا، لیکن کیا جو لوگ شہید ہوئے ان کا کوئی قیمت نہیں ہے؟ ان کے خون کا کوئی قیمت نہیں ہے؟ سن لینا میرے پلیز، میں آپ کی بات میں تو نہیں بولا ہوں نا، آپ مجھے بتا دیں کہ اگر اس کو ٹیلی فون جا سکتا تھا تو ادھر بھی جا سکتا تھا، میڈیا پہ آ جاتا نا، تو ہائی لائٹ ہو جاتا، کیونکہ پرائم منسٹر کا پاکستان تھا۔ اگر پرائم منسٹر یہ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر میں نے خبر دی ہے اسفندیار خان کی طرف سے، آپ کے چینل کو کسی کو کر نہیں رہتی، میں کراچی تک چلا گیا تب ہماری خبر چلی کہ یار ایک کسی کو پتہ چلے کہ ہم مر گئے، اب کسی کو تو پتہ نہیں کہ ہمارا خون بہہ گیا، کسی کو پتہ نہیں کہ مسجد میں کتنے لوگ آپ چلے جاتے نا۔ ویسے نے کل فون کیا کراچی، وہ فاروق ستار نے ریکویسٹ کی تھی۔ سر میں ایک منٹ اپیل کر لیں، میں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ اسفندیار ولی چلے جاتے نا، محمد ایجنسی پریس کانفرنس کر لیتے نا وہاں پہ جا کے۔ سن لیں نا، آپ اگر اسفندیار خان پریس کانفرنس کر بھی لے گا تو کون آپ لوگ لگا دیں گے؟ آپ لوگ تو ہمارے جلسہ نہیں دکھاتے، آپ تو میڈیا سارے، آپ اپنے جو دکانیں 6 بجے سے چمکاتے ہو رات کے 12 بجے تک، جتنے بھی چینل ہیں، کسی بھی چینل میں آپ مجھے ایک لفظ، جو بھی آپ کا اینکر جتنے بھی سارے بیٹھے ہوئے، ایک اینکر مجھے بتا دے کہ جی ہم نے یہ مومن ایجنسی کی بات، تو آپ اس وجہ سے پریس کانفرنس نہیں ہر جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی شاہد سید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ دیکھیں نا، مجھے تو آپ وہ بھی کراچی کے حوالے سے بیٹھتے ہیں، ویسے وہ کیفی کے حوالے سے نہیں بیٹھتے۔ سن لیں، اب مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی تک آپ کی جو 12 بجے تک میں نے جتنے بھی آپ کے ٹاک شوز سنے کسی بھی چینل کی، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی، انہیں پورا پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے کنڈیم کا لفظ تک نہیں آیا۔ واپس اس کے اوپر آئیں کہ جب نہیں آئے گا
تو میڈیا تو ہم آپ سے یہی شکوہ کر رہے کہ بھئی ہم تو شکوہ تھوڑا سا اس طرف بھی بھیجے نا، شکوہ اس طرف بھی بھیجے، ان کی کوریج نہیں ہوتی، ان کی ہماری طرف نہیں جا سکتا، کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ ایکٹیویٹی تھی کل جو ہوئی وہاں پر، جو ظلم و بربریت کی داستان انہوں نے کیا کی، ظلم تھا؟ کیا اس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ اور کس طرح کیا جاتا ہے؟ سر 28 ایف آئی آریں ہوئی، اس میں سے 25 میں تو بیل کرا لی، 3 انہوں نے اپنی ڈرار کے اندر رکھ لی، کس لیے؟ جب ہوگا تو پھر، اور گئے ہیں بڑے اس میں، بتاؤ کہ میں آیا ہوں، ہم آئے ہیں، یہ ان کے الفاظ چل رہے ہیں، اندر جا کے خواجہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب بتاؤ کہ ہم آئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں، ایک ایس ایس پی، اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ذرا نکال کر دیکھیے، جذبات کی آپ کی ماشاءاللہ جوش خطابت کو بیچ میں سے نکال دیں، تو ایشو تو اتنا بڑا نہیں ہے، میں لاجک کی بات کر رہا ہوں، ایشو تو اتنا بڑا نہیں ہے، عدالت میں سے جا کے واپس نکل ہے نا وہ باہر، کیوں آئے؟ ایک بات مجھے کرنے دیں، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، ایک بات کرنے ان دیں، کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، اس پہ تو ڈیبیٹ نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کیا، آپ کی میڈیا نے اس کو تو 36 گھنٹے ٹائم تو دے دیا نا، ہم تو آپ سے شکوہ کر رہے کہ آپ نے جو ہمارے 40 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، جو زخمی ہوئے، مسجد خون سے سارا، میں آپ کے تو بات کر ہی نہیں رہا ہوں، تو آپ میڈیا ہمیں تو کم سے کم ہمیں انسان تو سمجھو، پاکستانی نہیں سمجھتے ہو، فوکس پالیسی کا آپ نے نہیں سمجھتے ہو، فوکس آپ نے لے کے جانا، فوکس آپ نے لے کے جانا۔ طلعت صاحب کل کا امپورٹنٹ دن اس وجہ سے بھی تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے تھے 71ویں اجلاس یونائٹڈ نیشن میں، وہاں پہ بھی جانا تھا، اور کل جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے اوپر بھی ہمیں، کیونکہ یہ اب بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ اتنا، وہ بھی ایک ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا، محمود ایجنسی بھی امپورٹنٹ تھی، اور بھی آپ کو بتایا وزیر دفاع آپ کے ہیں نا، آج وہ سلیم صاحب کو انٹرویو دے رہے ہیں نا، تو ان کو اس کے اوپر سیر حاصل بات کرنی چاہیے تھی، جو خبر بنی ہے اس کے اندر تو افغانستان کی بات ہے، بڑی بڑی بات ہے۔ پرائم منسٹر کا یون ایجنسی، کس وزیر نے بیان دیا؟ خطاب کرنے سے پہلے آزاد کشمیر کا دورہ، وہاں پہ ان کے جو ہے ان سے انپٹ لینا، اتنا پریشر ڈیولپ ہوا ہے کہ نریندر مودی اب سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں یا نہیں۔ آپ کے کل میں نے جو 8-10 منسٹرز کے بیانات سنے، ان میں سے 99.99% بیانات جو ہیں ان کا تعلق چیچا وطنی کے جلسے سے تھا، عمران خان کے الزامات سے تھا، ان کا تعلق ان معاملات سے نہیں تھا۔ میں الزام نہیں لگا رہا، میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بحث چلا، نہیں کر رہا، میں پارٹی کا فوکل پرسن، پارٹی کی طرف سے میں بول رہا ہوں نا، ہمارا کشمیر بھی کل، کیونکہ مین کل پرائم منسٹر صاحب آج جا رہے تھے تو ان کا کشمیر کے اوپر بھی تھا کہ کتنا ہمیں جو ہے وہاں پہ بات کرنی ہے، لازمی ہے، وہ بھی ایک بات تھی۔ محمود ایجنسی کو بھول جانا یہ ناممکن بات ہے، ایک آدمی کا بھی اگر ایسے مرڈر ہوتا ہے نا خودکش دھماکے میں، پرائم منسٹر کے لیے سب سے زیادہ پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے، پہلے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب بات خود کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے واٹر اینڈ پاور اور لا اینڈ آرڈر، اس کو جتنا انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں نا، میں کبھی ان سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا کہ جتنا ایک خون مطلب ایک مرڈر ہوتا ہے اس کو اتنا سیریس نہیں اچھا فاٹا عمومی طور اب میڈیا اس چیزوں کو کس طریقے سے دکھاتا ہے، میڈیا کا کل فوکس وہاں پہ تھا کیونکہ کراچی کے اندر پھر ایک ہلچل محسوس ہوئی کہ ایک پیپلز پارٹی کا ہی جو ہے وہ ایس پی تھا، اس نے کام کیا، پھر پیپلز پارٹی کا ہی چیف منسٹر تھا، اس نے رہا کرایا، ٹھیک ہے، خبر بنتی ہے نا پھر، مگر یہ دیکھیے تیسری ہیڈ لائن تھی، ہمارا یہ تھا کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور ہماری طرف سے نہیں، ایک منٹ یار، ہماری طرف سے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ تھا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اس طریقے سے کسی ایم پی ایم این اے کو گرفتار کرنا، خبر بالکل دونوں تھی، تیسری خبر تھی نا جی، بالکل خبر تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اور خبر ہوئی بھی، لگی بھی، لیکن جس طرح ابھی آپ نے کہا جو جگہ بنتی تھی شاید اس پر نہیں آیا، اور اس کی ایک وجہ سب سے بڑی تھی کہ جو حالات کل شام میں آل آف اے سڈن کریٹ ہوئے، اس سے جو سینیریو بنا، اس کیا حالات نظر آ رہا تھا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کیا حالات، کس طرح سے، کیا ہمارے پارٹی لیڈرز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ایک بندہ آپ کا اریسٹ ہوا ہے، آپ کا ایک بندہ اریسٹ ہوا ہے، 3 گھنٹے کے اندر وہ باہر آ گیا، اور آپ نے اتنا شور مچایا ہوا ہے، کے پی کے میں 5 گھنٹے ان کے پاس رہے، کبھی کے پی کے میں ایسا ہوا، کبھی پنجاب میں ایسا ہوا۔ اچھا ایک اور آپ بھول گئے ہیں انٹیریئر سندھ میں کیا ہوا، ابھی اسد کھرل کے ساتھ کیا ہوا، 1 منٹ صرف، اسد کھرل کو پکڑنے کے لیے کون گئے تھے؟ رینجرز، کہاں گئے تھے؟ لاڑکانہ، ہوا کیا وہاں پر؟ انہوں نے انہی کو رینجرز کو ہی پکڑ کے پولیس نے بند کر دیا، کیا وجہ؟ کہ وہ انٹیریئر سندھ ہے، کیا وجہ؟ وہ اپنے آپ کو سن آف سوئل کہتے ہیں، کیا وجہ؟ کہ وہ سندھی آخر میں کیا ہوا جو ہم نہیں ہیں۔
اس آخر طرح میں کیا سلوک نہ کریں. عاطف صاحب میں سمجھتا ہوں میں اس کے اوپر اس کو رسپونڈ کرتے ہیں کم ٹو میں تھوڑا سا ہوں. دیکھیں اس طریقے سے زیادہ جو ہے نا آواز بڑی کرنے سے یہ ایشو ایسے نہیں. مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے اگر خواجہ اظہار الحسن کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے بھی اس کے اوپر بات کی, چیف منسٹر نے بھی بات کی. جہاں پہ آپ کے ساتھ ناجائزی ہوگی وہاں پہ بالکل پولیٹیکل پارٹی کے تحت پہ ہم جمہوری لوگ ہیں آپ کی سپورٹ کریں گے, مگر جہاں پہ ایسی جو ہے وہ پاکستان مخالف تقاریر ہوں گی وہاں پہ لازمی آپ لوگوں کو بھی ان چیزوں کو منہ دینا پڑے گا. اب آپ نے جب ایک سیپریشن دکھائی ہے, میں سمجھاؤں آپ اس نقشے پہ چلیں, آپ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کے طور پر چلیں گے تو کسی کوئی آپ کو آپ اس بحث کو کے پی کے کی طرف نہیں لے جا سکتے. میں آپ کو بتا دوں اس پروگرام میں ثابت کیا ہو رہا ہے کہ تمام تر کوشش کے باوجود آپ قومی بحث کو ان معاملات سے ہٹا کر کے پی کے کے اوپر یا فاٹا کے اوپر مسلسل نہیں لے جا سکتے. لیکن جانا چاہیے مطلب ہم قوم کا حصہ نہیں ہے, ہم قوم کا حصہ نہیں ہے, ہم قوم ہے نہیں, ہم انسان. اب آپ نے بھی شروع کر دیا. وہ یہی سمجھتا ہے, کیا سن لیں, وہ بھی یہی سمجھتے ہیں, سن لیں, آپ بھی یہی سمجھتے وہ ہیں. میرے پارٹی کے لوگ نہیں تھے. میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کیا میاسم نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں افتخار حسین کو 24 گھنٹے اولاد میں رکھا تھا, نہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا, اس نے اپنے بیٹے کی قربانی تھی. اس چیف منسٹر نے خود گولیاں چلائی, خود بندے کو مارا, عدالت کو جا کے پیش کیا. ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. نہ میاں نواز شریف میں اتنا ہوا کہ وہ آئی جی سے پوچھ لیتا کہ آپ نے بات تو کرنے دو, سن لو یار, ہمت کرو, سن لو یار. تو سوچے بھی تو صحیح نا کہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اس طرح. ہمارے ساتھ بھی میں نہیں سمجھ رہا, تاریخ اپنی دے. ہماری قسمت میں کیوں ہو رہا ہے, لیکن اس سے بنے گا کچھ نہیں, جو دلوں میں ہے وہ رہے گا. بولیے. ہماری قسمت میں یہ ہے کہ پختونخوا کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بات یہی ہے, اگر یہ نہ ہوتا, عوام کی منتخب نمائندہ جماعت وہاں پر موجود ہے, پی ٹی آئی موجود ہے, جماعت اسلامی موجود ہے, شیرپاؤ صاحب موجود ہیں, فنکشننگ اسمبلی ہے, تو ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی بھرمار آپ کر دیتے نا. میں صرف یہ نہیں, اپنی ذمہ داری سے میں ہٹنے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی تو آواز تبھی اٹھاتے ہیں جب 36 لاشیں ہوتی ہیں نا, اس کے علاوہ تو آواز ہی نظر آتی. سن لیں کہ جب ہم آواز ہم نے اٹھائے بھی تھا, جب میں افتخار کو گرفتار کیا, آپ نے کتنے کوریج ہمیں دی. اس کی کوریج ہوئی تھی, سن لیں نا, اس کی کوریج ہوئی تھی, اس کو میں جو آئی جی خود کہہ رہے کہ میں نے اس ڈر کے مارے گرفتار کیا, کوئی کیس نہیں تھا اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں میں نے اس ڈر کے مارے کہ اس کو کوئی مارے گا. جب آئی جی یہاں تک چلا جائے, وہ اتنا جو حکومت ہے اپنا ریٹ قائم نہیں کر سکتا ہے, پھر اس پہ آپ اس کو مارے. لیکن ہم جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں نا, بس آپ نہ وہ میڈیا کے نظروں میں ہے, نہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کے نظروں میں ہے, نہ ہمارے حکمرانوں کے نظروں میں ہے. یہ ہمارے زاہد خان صاحب کے جو ابھی آج یہ دل کی آواز ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں, مگر میں یہ کہوں گا جتنا عرصہ یہ حکومت میں وہاں پہ رہے اور اتنا عرصہ اگر جس طریقے سے آج یہ کر رہے ہیں اس طریقے سے اپنے ایکشن کرتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے. آج کیا نہیں ہوا, ہماری جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے کہاں کس بارڈر سے آتی ہے, فارن ایلیمنٹس اگر ہمارے ملک کے اندر آتے ہیں, ٹھیک ہے ہمارے لوگ بھی یہاں پہ کلپریٹ تھے, مختلف سیاسی سرپرستیاں بھی تھی, مگر کیسے سپورٹ ہوتی تھی, یہی مین کے پی کے ہوتا تھا جہاں پہ سب سے زیادہ بڑا بارڈر ہوتا تھا, جہاں پہ یہ دہشت گردی ہوتی تھی. فاٹا کے اندر کیا ہوتا رہا, مگر آج فاٹا کے اندر ہو, چاہے ملک کے اندر ہو, چاہے کے پی کے اندر ہو, دہشت گردی کے حوالے سے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کا ایک ہی عزم ہے کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی کا باب بند کر دینا ہے. اس ملک کو ایسا امن گمن گوارا بنانا ہے کہ ہم اس ملک کو اکنامیکلی ٹرائی. یہ تو ہوگی نا پریس ریلیز پوری, یہ تو پوری مکمل پریس ریلیز. ان کی باری ایک بات کروں کہ جب چیف منسٹر پنجاب کہتے ہیں کہ طالبان ہمیں پنجاب میں اٹیک نہ کرو, میرے حکومت کے بارے میں جب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اٹیک نہ کرو کیونکہ ہم اور آپ کا نظریہ ایک ہی ہے, پھر آپ ہمیں تانے دیتے ہو. دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ کل کے واقعے کی جو بات ہے نا, میں صرف اس پہ ایک بات کہوں گا کہ کیا ہمارے پہلے رؤف صدیقی بھائی, وسیم اختر بھائی, کنور نوید جمیل, قمر منصور, شاہد پاشا, کتنے اور ہمارے ساتھی لیڈران, عہدیدار, ذمہ دار, سب کو بند کیا ہوا ہے. ہم نے آج تک کوئی ریزنٹمنٹ کی ایک پتھر کسی نے اٹھا کر نہیں مارا. میں یہ کہتا ہوں آپ نے بڑے مارنے تھے, آج کہنا مار نہیں سکتے. یہ فرق ہے. دیکھیے چلے نہیں مار سکے, یہ سمجھیے جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ الزامات تو سب پر ہوں گے, لیکن سندھ میں جب ایسا ہوتا ہے, سندھ والے کیا کرتے ہیں, رینجرز کو پکڑ, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے,
پکڑ کر کام بند کر دیا پولیس کے لاک اپ میں. بعد میں کیا کیا, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. کیا بنا اس اسد گھر کا؟ میں یہ کہتا ہوں یہ جو تضاد ہے اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. آنے والا وقت مشکل سے مشکل ہو جائے گا سب کے لیے. اس طرح مت کرے, یہ ایک جیسا نظام چلائیں. کل بہت بہتر کیا پرائم منسٹر صاحب نے جو انوالو ہوئے. ہم کس کے آگے اپنی بنتی رکھیں؟ قائد کی بات کس کے سامنے 3-4 گھنٹے جا کر ہم جو اپنے لوگوں کی بات میاں صاحب بات سنیں. 5 گھنٹے کی حراست اور ایک طرف 36 لاشیں, کس کا گریونس بڑا ہوگا؟ سر میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا 36 لاشوں کا. اس کے اوپر کاش کہ آج آپ اس موقع کو استعمال کرتے اور فاٹا کی بات کرتے. نہیں کر آپ تو دیکھیں میں نے تو کبھی آپ سے اختلاف نہیں کیا کہ آپ کے بندے کے اوپر کیا ہوا. میں نے تو میڈیا سے شکوہ کیا کہ آپ نے ہمیں میری گزارش سنیں زاہد صاحب. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میڈیا کی جو ذمہ داری ہے, میں تو خود میڈیا کا کرٹک ہوں ان معاملات کے اندر, مانتا ہوں. اور میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا 5ویں خبر نہیں تھی, 9ویں خبر تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خبر بنانے والے ہیں, جو قومی بحث کو چلانے والے ہیں, جو معاملات کو اچھالنے والے ہیں, جو میڈیا کی سپیس کو لینے والے ہیں, ان کی اورینٹیشن بھی تو دیکھیے نا وہ کس طرف ہے. تو اس پروگرام سے واضح ہو جاتا ہے کس طرف اورینٹیشن. میرے پاس تو کراچی نہیں ہے نا کہ میں آپ دنیا میں سب سے بڑا پٹھانوں کا شہر ہے کراچی, آپ کے پاس کراچی کیوں نہیں ہے؟ اچھا تو پھر ہم کیا کر لیں؟ کیا کریں؟ نہیں, آپ ہائی لائٹ کریں. گزارش یہ ہے کہ آپ کو ہائی لائٹ کرنا, مسلسل ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کو آواز اٹھانی ہوتی ہے. ہم نے آواز یہاں تک اٹھایا, وہ نہیں اٹھ سکا. کراچی میں ہم نکال کے کیا جلوس نکالیں؟ نہیں جلوس نہیں نکالے, لیکن آپ کراچی کے اندر سے بیٹھ کے کل اگر 6 پریس کانفرنس ہوئی تو ایک آپ بھی کر دیتے. اس میں کس نے روکا ہوا تھا آپ کو کراچی میں سے؟ آواز اگر صرف یہ کہ میں جا کے احتجاج کی سائٹ پہ کھڑے ہو گئے احتجاج کروں گا, وہ بھی احتجاج ہوتا ہے. ڈنڈے اٹھا کے شیشے مارو, جب آپ کے شیشے توڑے جا رہے سن لیں نا, دیکھیں پھر آپ برداشت کریں. میں تو ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کے شیشے توڑ دوں. میں تو ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کے جو رپورٹرز ہیں اس بیچاروں کو ماروں, رلا لوں. میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کے یہ آپ نے بھی بہت کچھ ہے. اب آپ یہاں پہ جو ہے نا بالکل صاف ستھرے ہم پر میاں صاحب آ جاتا ہے. میں نے تو ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے نا, کوئی کسی کی بھی بات ہو, جو ایم کیو ایم الطاف نے پاکستان کے میڈیا کے ساتھ, میں گزارش سنیں, جو ایم کیو ایم الطاف نے پاکستان کے میڈیا کے ساتھ کیا ہے, اگر حقیقی تاریخ ڈاکومنٹ ہو جائے تو کوئی بولنے جوگا نہیں رہے گا. میں آپ کو بتا دوں بولنے جوگا نہیں. آج کو دیکھیے, کیا آپ کسی قسم کا الزام کسی ایم کیو ایم کے کل کے عہدیدار پہ, ذمہ دار پہ گزارش سن لیجئے, گزارش سن لیجئے. آج کو جو آپ نے کل کیا اس کے تناظر میں دیکھیے, آج کے تناظر میں دیکھیے. وہ ہے 2 منٹ. پہلی چیز یہ کہ آپ پرانا اگر وقت دیکھو نا, انٹینسٹی کتنی ہوتی تھی, روزانہ دھماکے ہوتے تھے, بہت ہم نے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا ہے. ایک آج بھی دھماکہ ہوتا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہمارا سب سے زیادہ کوشش ہے کہ ملک کو ہم صاف کریں. دوسری چیز, بار بار میاں صاحب جو کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو دیکھو, ایم کیو ایم کو یہ آپ خوش نصیبی آپ کی کہ دونوں پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. پروونشل گورنمنٹ بھی وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, یہاں پہ بھی پی ایم ایل این ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. نہیں تو 2011 کی جو رجسٹری ہے, جب رجسٹری سپریم کورٹ کی جب وہاں پہ چلی تھی اپنا کراچی کے اندر, کیا وہاں پہ چیزیں آئی. 2013 میں جس طریقے کا آپریشن ہوا, جو آپ کی ٹیررسٹ ونگیں تھی, جو آپ کی تقریریں ہوئی, آبزرویشن تھی, بالکل سب کی تھی, مگر اس کے باوجود بھی یارہ بات میاتی صاحب سننے کی تو طریقہ اگر بات کمپلیٹ ہو جائے نہیں تو آپ جواب میں بات کر لوں, پھر آپ سنو. آپ کم سے کم یہ تھوڑے آداب سیکھیں. مین چیز یہ ہے کہ آپ سمپل میں جب یہ چیزیں پھر بھی آپ وزیر نہیں بنتے, آپ کا ایک پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے, آپ کے پولیٹیکل, پھر بھی ہم نے آپ کو سپورٹ کی کہ بھائی نہیں, ایک پولیٹیکل یار آپ پولیٹیکل, آپ کی ایک پارٹی ہے, ہم نے کہا پولیٹیکل سیٹ اپ کو آپ چلائیں, مگر کم سے کم ان چیزوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. ہماری گزارش صرف یہ آپ سے ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے گورنر کو آپ متحرک کر لیں. آپ کے پاس ایک وفاق کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے جو فاٹا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس قسم کے معاملات کی اسی گورنر کے ٹینیور میں یہ فاٹا کو اتنا اکٹھا کیا گیا ہے کہ فاٹا کے سارے ایم این ایز, ادھر کے پولیٹیکل ایجنٹ, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کتاب بنا کے سامنے ورکنگ کر کے پورا بک بنا ہے. آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ بین
بین الاقوامی معاملات اپنی جگہ پر، علاقائی معاملات اپنی جگہ پر اور انتہائی لوکل معاملات اپنی جگہ پر، قومی معاملات کے اوپر نظر رکھیں نا، بالکل، تاکہ ہمیں بھی موقع ملے معاملات کو آگے چلنے کا. میڈیا تو ہر قومی معامل میں ہر چیز میں ساتھ ہوتے ہیں. اب ایک علیحدہ بات یہ ہے آج کی سچویشن جو ہے اس میں ایم کیو ایم کو کس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. طلب بھائی اس کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کون ہے، مقاصد کیا ہیں. اگر اس طریقے سے مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی جائے گی، کسی اور کو دینے کی کوشش کی جائے گی، نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ اب ہوگا. ایسے ہی خطرہ ہم کو پتہ نہیں کیوں خطرہ ظاہر ہو رہا ہے. کبھی آپ کو جا رہا ہے، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ رات کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں، صبح جا کر کہیں اور کو شامل کر دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایسے کچے لوگ کیوں ہیں؟ ایسے کچے لوگ کیوں ہیں؟ ابھی آپ کو ہاتھ نہیں لگے بھائی، جب لگے گے پھر دیکھیے گا. لاسٹ پوائنٹ، جو پارٹی سے وفادار ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹی میں بھی آپ نہیں رہیں گے. جب ہم ملک اور قوم کے لیے نہیں سوچیں گے اور اپنی مفادات کے لیے سوچیں گے اور میڈیا بھی اسی طریقے سے چلے گا تو اللہ اس ملک کا حافظ. ہم صرف اتنے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک انسان ہیں، ہمارے جو خون بہ رہا ہے ہماری طرف بھی اتنے توجہ دی جائے. اور میڈیا سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھی ہم سے یہ جو رویہ آپ لوگوں نے رکھا ہے یہ برائی مہربانی ختم کر دے. آپ کے پاکستان اگر آج بچا ہوا ہے تو میں بالکل میڈیا کے اندر بھی ریفارم، دیکھو ریفارم ہمارے پاس ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. آپ کسی ادارے کے اندر بھی ہو، میڈیا کے اندر بھی ہو، ریفارم بالکل ہونا چاہیے کہ کس کو گورنر صاحب کو جگہ دیں. آپ گورنر صاحب کو جگہ دیں. آپ اسی گورنر کے ٹائم پہ ہم نے یہ فاٹا کا کیا اور اسی گورنر کے ٹائم پہ سارے فاٹا والے وہ ایک بڑا آج کے پروگرام میں آپ کو آج کے پروگرام میں میرا بھی تھوڑا سا تعلق ہے 1982 سے میں کے پی کے میں کام کر رہا ہوں. ایک چیز میں کہوں گا، گورنر صاحب کو اتنا زیادہ آپ قرب نہ کریں. گورنر صاحب اپنا جو کام کر رہے ہیں، جس پوزیشن میں جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا وہ کر رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے. اور وہ ایک شریک انسان ہے. میں یہ کہوں گا ان کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، کوئی کسی کے فیوریٹزم کا چارج نہیں ہے. مگر زاہد خان کو میں یہ ایشور کروں ہماری حکومت کے اندر اس ملک کو 0% اگلا سیگمنٹ تیار ہے. آپ تینوں کا شکریہ. اگلا سیگمنٹ پہ چلیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نیو یارک کے اندر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 71ویں اجلاس میں شرکت کے لیے چلے گئے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو یو این کے نمائندگان ہیں، ممبران ہیں، ان کے نمائندگان وہاں پر ہوں گے. تو وزیر اعظم کے اس دورے کی اہمیت کیوں ہے؟ بہت اہمیت ہے، بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر کس قسم کے اوچھے وار کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کے معاملات کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کرنا ہے. ظاہر ہے اندرونی طور پر بھی بہت سارے حلقے جو ہیں وہ وزیر اعظم کے اس دورے کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور جو ان کی تقریر ہوگی اس کو نہ صرف بین الاقوامی طور پر دیکھا جائے گا بلکہ اندرون خانے بھی اس کا تجزیہ ہوگا. ڈاکٹر ملیحہ لودھی جو اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ہیں ہمیں جوائن کر رہی ہیں نیو یارک سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ عام دوروں سے کتنا مختلف ہے اور اس کی اہمیت اس دورے کی بالخصوص کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو دورہ ہے یہ اس بیک ڈراپ میں ہو رہا ہے کہ کشمیر میں ایک اپرائزنگ ہے. کشمیر میں جو ہندوستان کی طرف سے مظالم اور باربریت ہو رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وزیر اعظم نواز شریف کا اپنی 3rd ٹرم کا 4تھا جنرل اسمبلی اجلاس ہوگا جہاں وہ تقریر کریں گے اور اس حوالے سے یہ سال کا میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم فورن وزٹ ہے ان کا. اوکے ذرا اس کو واپس آئیے گا. آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو کشمیر کے اندر مظالم ہو رہے ہیں، ہندوستان کا وزیر اعظم وہاں پہ نہیں جا رہا، انہوں نے سشما سوراج کو بھیجا. ذرا میں آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے. کیا وہ اس فورم کے اوپر یہ ایک قسم کی جو خاموش کنفرنٹیشن ہے بین الاقوامی دنیا کے سامنے اس کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں یا وہ بتانا چاہتے ہیں جی کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ بین الاقوامی دورے کر رہا ہے اور اس فورم کو ہم بس اتنا ہی رکھیں گے کہ یہاں پر سشما سوراج آ جائیں؟ دیکھیے جی ہندوستان کی کیا موٹیوز ہیں کہ وہ ان کے وزیر اعظم جنرل اسمبلی نہیں آ رہے اس میں تو میں نہیں جاؤں گی. میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ ہماری جو کیمپین ہے کشمیر میں جو صورتحال ہے ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کنٹینیو کر رہی ہیں، اس پہ وزیر اعظم بہت ہی ایک بھرپور سٹیٹمنٹ دیں گے. اٹ ول بی اے ویری ویری اسٹرانگ سٹیٹمنٹ
جس میں کہ نہ صرف وہ ہائی لائٹ کریں گے اس ایشو کو، ساتھ ساتھ وہ کچھ اور ڈیمانڈز بھی کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اور UN سیکرٹری جنرل سے بھی. سو ظاہر ہے میں تفصیل میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن یہ ایک بہت اہم فورم ہوگا جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ OIC کی بھی سائیڈ لائنز پہ ایک میٹنگ ہوتی ہے. OIC کا ایک کانٹیکٹ گروپ بھی ہے کشمیر پہ، وہاں پر حریت کی طرف سے بھی ایک لیڈر آ رہا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے باقی جو آکیوپائڈ کشمیر میں لیڈران ہیں ان کو ہندوستان نے اجازت نہیں دی ٹو ٹریول، ان پہ ایک فورن ٹریول بین لگا ہوا ہے، بلکہ وہ سب حراست میں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک موقع ہوگا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ نہ صرف جنرل اسمبلی میں پروناؤنسمنٹ کریں فارن پالیسی کی، اور جس میں کہ کشمیر فوکس ہوگا ان کا، مگر وہ ورلڈ لیڈر سے، یہاں بہت سارے ورلڈ لیڈر سے مل رہے ہیں، اور وہ بھی ان کو ایک موقع فراہم کرے گا کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو اٹینشن ہے وہ ڈرا کرے. یہاں پر اس سیشن کے لیے more than 130 world leaders are coming، اور پرائم منسٹر کی جو بائیلیٹرلز ہیں وہ ٹاپ ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان دنوں میں ایک بہت ہی ہیکٹک سکیڈول ہے پرائم منسٹر کا، اور ان دنوں میں ان کو موقع ملے گا کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ ایفیکٹولی پیش کریں. اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اور جس کے اوپر ہندوستان کی اب آہستہ آہستہ بین الاقوامی طور پر دھنائی ہونا بھی شروع ہو گئی ہے. جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، UN کے نمائندگان ہیں، انہوں نے بھی ایکسیس ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی ہے. ایک تو وہ پہلو ہو گیا، لیکن ہندوستان نے پاکستان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کی ایک نئی لہر چھوڑی ہوئی ہے، جس کے اندر بلوچستان کا وہ ذکر کرتا ہے، جس کے اندر گلگت بلتستان کا وہ ذکر کرتا ہے، اور پھر دہشت گردی کے معاملے کے اوپر وہ پاکستان کو یکسوئی کے ساتھ مورد الزام ٹھہراتا ہے. ابھی اشرف غنی کا دورہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا، پھر اس سے پہلے بنگلہ دیش کو بھی اس نے ایک ٹرپل الائنس بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو وزیر اعظم ظاہر ہندوستان کی ایٹراسٹیز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے، لیکن اس کا جواب بھی تو دینا ہوگا جو ہندوستان ہمارے بارے میں کہتا ہے. دیکھیے ہمارا کام ہے اپنا موقف پیش کرنا. ایک اور ملک، ہمسایہ ملک ہمارا، جس نے کہ پرائم منسٹر کی مختلف اوورچرز کو نہ صرف سپرن کیا بلکہ اس کے برعکس انہوں نے جا کے اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور خطے میں بھی، جیسے آپ نے بیان کیا. میں سمجھتی ہوں ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرتے کرتے اپنا بھی موقف سامنے لے کے آئیں. اس لیے کہ ہندوستان کا ٹیکٹک کیا ہے؟ ٹیکٹک یہ ہے کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس سے اٹینشن ہٹانا. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور میرا خیال ہے اس ٹریپ میں ہم نہیں داخل ہوں گے. جو ہندوستان کی مداخلت ہے ہمارے اندرون افیئرز میں، ظاہر ہے اس کی نشاندہی تو کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں اس ٹریپ میں انٹر ہوں گے جس سے کہ کشمیر سے اٹینشن ہٹے. میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان نے جو اس وقت کیمپین وہ رن کر رہے ہیں اس سے کوئی ان کو ٹریکشن نہیں مل رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ. وہ ایک ایسی سچویشن سے ایکویٹ کر رہے ہیں کشمیر جو کہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہونے سے. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے by India to deflect attention away from Kashmir. It is not going to succeed. دیکھیے کچھ دن پہلے ہی نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ وہ تصویر شائع ہوئی کہ جی وہاں پر جو بچے اور یوتھ کو بلائنڈ کیا جا رہا ہے پیلٹس کی فائرنگ سے. تو دیکھیں اس میں انٹرنیشنل اٹینشن زیادہ ڈرا ہو بھی رہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر نے جو 2 خط لکھے ان کے آنے سے پہلے UN سیکرٹری جنرل کو، اس کا بھی اثر ہوا ہے. اس کا اثر کیا ہوا ہے کہ ہیومن رائٹس ہائی کمشنر جو ہیں UN کے جنیوا میں، انہوں نے یہی کہا ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس کے جو ہائی کمشنر ہے وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل انکوائری ہو کہ کیا ہو. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے تو اس کو ویلکم کیا اور کہا کہ آپ ہماری طرف بھی ہماری سائیڈ آف دی لائن آف کنٹرول. ذرا اس کے اوپر سر ٹو کٹ ان لے اس طرف آئیے گا کہ آپ نے صحیح کہا کہ ہندوستان اپنی طرف سے ایک اسٹریٹجی بنائے گا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایک ایشو کے اوپر بین الاقوامی دنیا کے کان کھڑے ضرور ہوتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے اندر جب تک 100 افراد شہید نہ ہوں، جب تک بچوں کی اور عورتوں کی آنکھیں ضائع نہ ہوں سینکڑوں کی تعداد میں، جب تک سینکڑوں لوگ زخمی نہ ہوں، تب تک بین الاقوامی دنیا جاگتی نہیں ہے. لیکن ایک معاملے پر ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ہے افغانستان کا معاملہ. ہندوستان نے کشمیر کے معاملے کے برابر میں افغانستان کے معاملے کو چھیڑ رکھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کی وجہ سے تمام فساد برپا ہو رہا ہے. ان کا الزام یہ ہے. تو اس معاملے پر تو ہمیں ریفلیکٹ کرنا ہوگا اور جواب دینا ہوگا. تو وزیر اعظم کے دورے میں کیا یہ بھی فوکس میں ہوگا یہ آئٹم؟
دیکھیں ہم ہمیشہ اپنی جنرل اسمبلی کی جو اسپیچ ہوتی ہے پرائم منسٹر کی، اس میں ہمیشہ خطے کے مختلف ایشوز، چیلنجز اور اپرچونٹیز دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس پہ بھی ایک ضرور ایک فوکس ہوگا، لیکن میجر فوکس ظاہر ہے کشمیر پہ ہوگا، بیکاز وہاں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس کا آپ نے بھی ابھی تفصیل بیان کی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہندوستان کی جو اسٹریٹجی ہے یا ٹیکٹکس ہیں، میں تو سمجھ رہی ہوں کہ وہ ناکام ہو رہی ہیں، اس لیے کہ اس سے کشمیر کی دنیا کی اٹینشن کشمیر سے ہٹ نہیں رہی ہے، بلکہ زیادہ آ رہی ہے، اور ویسٹرن میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی زیادہ کوریج بھی شروع ہو گئی ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں، ٹاپ لیڈرز آف دی UN، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے بھی انٹرنلی یونائٹڈ نیشنز کی ایک ہیومن رائٹس اپ فرنٹ ایک ادارہ ہے یا نیو یارک میں، انہوں نے بھی ایک اپنی انٹرنل ڈسکشن میں یہ کنسیڈر کیا کہ جی UN کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں۔ تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کا موقف جس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے اور ہیومن رائٹس کو بھی ایڈریس کیا، میں سمجھ رہی ہوں اس سے وہ جو کیمپین ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے چیلنج تو بہت بڑا ہے آگے کہ کسی طرح سے ہم نے امپلیمنٹ کرانی ہے ان ریزولوشنز کو، اور یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کرانا ہے۔ اٹس اے بگ چیلنج۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، I have to leave it there. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ڈاکٹر ملیحہ لودھی اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب بتا رہی تھی کہ اس دورے کی اہمیت کیا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک تقریر سے تمام معاملات تبدیل نہیں ہو جائیں گے، اگرچہ امیڈیٹ کانٹیکسٹ کے اندر جو فی الفور اور فوری سیاق و سباق ہے بین الاقوامی، علاقائی اور اندرونی، اس کے اندر وزیر اعظم کی تقریر کے ہر لفظ کو بڑے غور سے دیکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا اور تجزیہ بھی ہوگا۔ ہمارا ایڈیٹوریل کمنٹ باقی ہے، اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف۔ اہم نقطے کا تعلق ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک اور پریس کانفرنس ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنے پرانے الزامات کے اندر نئے الزامات کا اضافہ کیا اور کہا کہ شریف گروپ آف انڈسٹریز کے اندر ہندوستانی نیشنلٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کے پاس مزید لسٹ موجود ہے، ایک ویزا بھی انہوں نے دکھایا 10 سال کا، جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو ایگزمپشن ہے اس شخص کو، اور یہاں پہ آتا ہے اور کام کرتا ہے اور پولیس اس کے سامان کی چیک نہیں کرے۔ لمبی چوڑی انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ سنجیدہ الزامات ہیں، جو بھی ہندوستانی پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ ظاہر ہے تمام کے تمام جاسوس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح پاکستانی اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایکچولی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں، جو ہندوستان میں موجود ہیں وہ جاسوس نہیں ہے، لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اس قسم کے الزامات کا تناظر یہی بنتا ہے۔ تو شریف گروپ آف انڈسٹریز کے جو نمائندگان ہیں، انہوں نے پچھلی مرتبہ جب الزامات لگے تھے تو بڑی سختی سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے، ان کو ہم حد تک عزت کا دعویٰ بھیجیں گے اور ہم ان کو قانون کی گرفت میں لے کے آئیں گے۔ ابھی تک ظاہراً ایسی کوئی خبر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ان الزامات کو غلط ثابت کرنا ہوگا، اگر یہ ہلکے ہیں، ان کی بنیاد نہیں ہے تو بھی ثابت کرنا ہوگا، اور اگر ان کے اندر جان ہے تو پھر وضاحت کرنی ہوگی کہ کس حالت میں یہ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں، نہ صرف اس شوگر انڈسٹری کے اندر بلکہ تمام شوگر انڈسٹری کے اندر جس کے مالکان کی فہرست اتنی طویل نہیں ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اس پریس کانفرنس کے اندر یہ بھی کہا کہ وہ مال ٹاؤن کا معاملہ اٹھائیں گے بین الاقوامی فورم کے اوپر، اور کہا کہ آپ کس منہ سے کشمیریوں کی بات کرتے ہیں جب اپنے یہاں پر ہونے والے قتل کا آپ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ مال ٹاؤن کا سانحہ اہم ہے، میں مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس کی رپورٹ کو تشخیص بام کرنا چاہیے، لیکن ایک ایسے وقت میں بین الاقوامی فورم کو ہوا دینا اور وہاں پر یہ معاملہ لے کے جانا ڈاکٹر طاہر القادری کے عزائم کے بارے میں بھی سوالیہ نشان اٹھاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری ہندوستان کے ساتھ ان کی خاص ایک نسبت رہی ہے، اور گجرات میں بیٹھ کر انہوں نے مودی صاحب کی بڑی تعریف بھی کی ہے، تو ان کو بھی ذرا دھیان رکھنا چاہیے کہ اس وقت یہ معاملہ اٹھا کر اپنے بارے میں کس قسم کے الزامات کو ہوا دے رہے ہیں۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔